बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और मुआशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और यही नहीं जनाब, इस प्रोग्राम में आप हफ्ता के 6 दिन लाइव कॉल्स कर सकते हैं, अपने मसाइल बयान कर सकते हैं और उन पर हमारे उलमा, हमारे फुक़हा, हमारे पीरानी उज़्ज़ाम, हमारे मुफ्तियानी उज़्ज़ाम आपकी आरा ले सकते हैं, आपसे वज़ाइफ जान सकते हैं, आप उनसे जो है वो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ नंबर्स आपकी स्क्रीन्स पर मौजूद होते हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और फिर रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अगर आप जामे अंदाज में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो जनाब आपको ख़त लिखना पड़ेगा और ख़त का एड्रेस वो भी आपकी स्क्रीन्स पर मौजूद होता है ड्यूरिंग प्रोग्राम। तो आप उस एड्रेस पर अपना मसला जामे अंदाज में तफसीली तौर पर लिख सकते हैं और फिर हमारे उलमा आपके उस ख़त का जवाब देंगे, मगर शर्त सिर्फ ये है कि आपको उसमें जवाबी लिफाफा भी भेजना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए आपसे बयान की जाती हैं कि आप भी अगर किसी मुश्किल का शिकार हैं, मुसीबत का शिकार हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, तो आप भी इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जिनका तारुफ आपसे मैं करवाता चलूँ, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं बहुत ही मजहबी और रूहानी शख्सियत जिन्हें आप मुतअद्दिद मरतबा अक्सर हफ्ता में 3 दिन देखते रहते हैं, उनसे फैज़ हासिल करते हैं, उनसे वज़ाइफ लेते हैं। मेरी मुराद पीर हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब, उनको मैं प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हुज़ूर कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के प्रोग्राम के हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि मुफ्ती भी हैं और ख़तीब भी हैं और तबीब तो यकीनन हैं, क्योंकि वो दिलों के जो है वो बीमारियों का इलाज भी करते हैं, लोगों की रूहानी बीमारियों का और जिस्मानी बीमारियों का तो वो यकीनन करते हैं। मेरी मुराद मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब, जिनको मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर कैसे हैं? अल्लाह नबी का एहसान, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सी बातें हैं जो मैंने मुफ्ती साहब से पूछनी है तिब के मुतल्लिक, लेकिन इंशाअल्लाह पूछेंगे प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में कॉलर शामिल करते हैं, देखते हैं कि आज का पहला कॉलर कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मैंने बात करनी थी, मेरे जानने वाले हैं, मेरी अजीज है, तो उनका बेटा जो था वो वहाँ रिश्ता नहीं करना चाहता, अपने मामू के साथ रिश्ता नहीं करवाना चाहता था। ठीक है। मेरी सिस्टर ने उधर रिश्ता कर दिया, शादी हो गई है। ठीक है। तो बच्ची जो है वो यतीम है, उसका भाई भी नहीं है। तो अब 5 माह हो गए शादी किए हुए है, तो लेकिन वो लड़का जो है वो उस बच्ची को बिल्कुल भी खुश नहीं रख रहा, उसका बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहा, वो हर वक्त रोती रहती है, उसको बिल्कुल भी उसके कुछ भी नहीं, यानी कि उसके पीछे भी कोई भी नहीं है और वो यतीम बच्ची है, भाई भी नहीं है उसका, तो वो बहुत परेशान है कि अब उसके लिए क्या किया जाए। अच्छा जी, आप ऐसा करें, जिस बच्ची को वो ठीक तरीके से खुश रख नहीं पा रहा उस बेटी का नाम बताइए और उनकी वालिदा का नाम, और साथ ही साथ उस बेटे का भी नाम और उनकी वालिदा का भी नाम बता दीजिए। बेटे का नाम है कासिम हनीफ और उसके वालिद का नाम है हनीफ। वालिदा का नाम, मदर्स नेम? हाँ जी, तनीस। ठीक है। और बेटी का नाम? तो बेटी का नाम जैनब है और उसकी वालिदा का नाम है सलीना। ठीक है। और वो बेटी के साथ लड़ता झगड़ता है, उसके हकूक पूरे नहीं करता? बिल्कुल भी नहीं, उससे बात तक नहीं करता, उससे बात ही नहीं करता, वो हर वक्त उससे तंज करता रहता है, कहता मैं तो शादी करना नहीं चाहता था, कि तुमने अपनी अम्मी की मर्जी से शादी की है। चलें जी, आपका सवाल हमें पहुंचा। कहाँ से बात करी मेरी बहन? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, गुलशन रावी से। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारे साथ हमारी प्यारी बहन मौजूद थी जो कि गुलशन रावी से कॉल कर रही थी और अपना मसला बयान कर रही थी कि एक बेटा है, वो अपनी बीवी के साथ बेहतर सलूक नहीं करता, उसके हकूक़ अदा नहीं करता। पहले वो शादी नहीं करवाना चाह रहा था, फिर शादी करवा ली, तो अब वालिदैन के सर बात डालने के बाद फिर ये कहता है जी मैं इनको ठीक तरीके से रख नहीं सकता। तो चलते हैं आलमा साहब की जानिब पर, उनसे पूछते हैं कि जनाब इस प्यारी बहन को या उस बेटे की ज़ौजा को क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए कि जिससे ज़ौजैन के माबैन सलूक और इत्तफ़ाक़ पैदा हो और हम आहंगी हो और दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए। जी आलमा साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब चिश्ती साहब आज के इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने में। शुक्रिया, आपका भी बड़ा अहम किरदार है। मेरा बेटा, आप सारे काम कुछ इंसान के बस में होते हैं, कुछ अल्लाह ताला के बस में है, और अल्लाह ताला सारे काम करने वाला है। इंसान के बस में तो इंसान तो कोशिश कर सकता है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। इंसान की कोशिश ही इंसान की जो है वो उसमें अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। आप एक तो उस बेटी को कहें कि वो नमाज की पाबंदी करे, और नमाज की पाबंदी करने के बाद हर नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूशी पढ़े और एक तस्बीह या वदूदों की पढ़े, और उसके बाद दुआ करे कि मालिक मेरे शौहर को मेरे साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा। और ये जब पढ़ेगी और जब तस्बीह पढ़ लेगी तो उसके बाद अगर कोई चीज़ मीठी दम करके या पानी दम करके अपने शौहर को खिला या पिला दिया करे, ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़े, इंशाअल्लाह चंद दिन करेगी तो शौहर जो है वो उसकी तरफ ज़्यादा रुजू करेगा और ज़्यादा प्यार करेगा। जी, तो अल्लामा साहब बहुत ही खूबसूरत और मुजरब वजीफ़ा आपको तालीम फरमा रहे थे, बहुत ही अच्छा अमल, आप इसको जारी रखें और आफ्टर 41 डेज़ आप रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप खुशियों भरा कॉल करेंगी, फ़ोन करेंगी। इसके साथ ही अगली कॉल जो है वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं भी आवाज़ से बात कर रही हूँ। मैंने अपने बेटे के लिए पहले भी आपसे बात की थी। मेरी बहन, आपकी समझ नहीं आ रही, आप ठहर के बात कीजिए और थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलिए ताकि हमें समझने में और आपकी रहनुमाई करने में आसानी हो। मैं भी आवाज़ से बात कर रही हूँ। ठीक है। मेरे बेटे की जॉब का मसला है, उसने अप्लाई किए हुए लेकिन अभी कॉल नहीं आई। अच्छा जी, जॉब का मसला है बेटे की, और क्या तालीम है बेटे की? मैट्रिक किए हुए। मैट्रिक है, ठीक है। तो क्या वो जॉब करना चाहता है कहीं? जी, अप्लाई किए हुए आर्मी में, लेकिन अभी कॉल नहीं आई। टेस्ट वगैरह सब पास क्या हुए? आर्मी में अप्लाई किया है? जी, टेस्ट वगैरह क्लियर है ना? चलें, टेस्ट भी क्लियर है, ठीक है। आपका पैगाम हम तक पहुंचा। जरा बता दीजिए बेटे का नाम क्या है और उनकी वालिदा का यानी आपका क्या नाम है? मेरा नाम जैतून बीबी है, मेरे बेटे का नाम है शाम अजीब। ठीक है जी, चलें, आपका सवाल हम तक पहुंचा। इंशाल्लाह अब ज़रा आप तवज्जो के साथ स्क्रीन पर देखिए और सुनिए हमारे मजहबी रहनुमा आपको किस तरीके से रहनुमाई फ़राहम करते हैं। और देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि जनाब हमारे साथ मौजूद थी मियाँ वाली से हमारी एक बहन जो अपने बेटे की जॉब के बारे में परेशान हैं। चलते हैं मुफ्ती खैर शहजाद नईमी साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई तलब करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहन से गुजारिश है कि आप ख़ुद भी नमाज की पाबंदी करें और बेटे को भी नमाज की पाबंदी की जो है वो तलकीन करें, और बेटे से कहें जब वो जॉब के लिए निकलता है, जॉब की तलाश में जब भी ऑफिस जाए, किसी सरकारी दफ्तर जाए, तो वो हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर इसकी खुली तस्बीह जो है वो करते रहा करें। और रात को इशा की नमाज के बाद एक तस्बीह या अल्लाह या वकीलू या रज़ाकू अव्वल आखिर दूसरी तस्बीह ये करें। आप भी उनके लिए दुआ करें, हम भी दुआ गो हैं इंशाअल्लाह और रहमान। 41 दिन ये अमल करे, उम्मीद है इसके दरमियान में उसकी जॉब जो है इंशाअल्लाह हो जाएगी। जी, तो जो बहन हमें मियाँ वाली से कॉल कर रही थी उनको वज़ाइफ तालीम फरमा रहे थे मुफ्ती खैसर शहजाद नईमी साहब। और देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि जनाब अगर आप भी परेशानियों का शिकार हैं तो आप भी अपना मसला हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, वजीफ़ा जान सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारे पीर साहब पीर हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि इंसान नहीं मरता, इंसान ख़त्म नहीं होता। तो बैठे बैठे मेरे माइंड में एक शेर आया जो कि अल्लामा मरहूम का है कि जौहरे इंसान अदम से आशना होता नहीं, जौहरे इंसान अदम से आशना होता नहीं, आँख से ओझल तो होता है फना होता नहीं। तो इंसान वही होता है जो कभी फना ना हो, वो इंसान का किरदार होता है, वो इंसान का अल्लाह से रब्त होता है, वो इंसान के अच्छे आमाल होते हैं,
جو انسان کو کبھی بھی فنا نہیں ہونے دیتے، وہ انسان کی زندگی کی نیکیاں ہوتی ہیں جو انسان کو کبھی مرنے نہیں دیتی، اور وہ انسان کے رکوع اور سجود ہوتے ہیں بلکہ مخلوق خدا کے ساتھ کی ہوئی بھلائی ہوتی ہے جو انسان کو کبھی بھی گمنام نہیں ہونے دیتی، وہ انسان کا ذکر ہوتا ہے جو انسان کو کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جو ہے وہ بے نام و نشان نہیں ہونے دیتا، انسان کی ذات کو مٹنے نہیں دیتا۔ تو جناب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنے نیک اعمال کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں تو اس لیے کیجئے کہ میرا نام زندہ رہے۔ لوگ اپنے نام کی بقا کے لیے اپنی دولت ضائع کر دیتے ہیں، اپنی زندگی بھر کی کمائی لگا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ساتھ میں ذکر اللہ کرنا شروع کر دیں تو اللہ آپ کے نام کی بقا کا ضامن بن جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اولیاء العظام کی زندگیوں کو دیکھیں، انہوں نے کچھ نہیں خاص کیا، بظاہر دکھائی دیتا، لیکن انہوں نے اللہ کا ذکر اور اللہ کی مخلوق سے اتنی محبت کی کہ اللہ نے ان کے ناموں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب جو فنا سے بقا اور بقا سے فنا تک کا سفر کیسا ہوتا ہے اور کون سے اعمال کریں تو انسان جو ہے اس جہان فانی سے کبھی بھی اس کی نام، بلکہ جسے انسان ہوتا ہی وہ ہے جو فنا نہ ہو، انسان ہوتا ہی وہ ہے جو باکردار ہو، تو کیا کرنا چاہیے کہ انسان کی بقا کا راز جس میں مضمر ہے؟ جی دیکھیں، قرآن مجید کا جو فیصلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کی ذات باقی ہے۔ اب اس کے علماء، محدثین، مفسرین نے آگے ایک درجے بیان کر دیے کہ کیا فنا ہوتا ہے یا کیا نہیں فنا ہوتا۔ انسان نے ایک موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے، جس طرح آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو آپ کے ایک ذائقہ منہ میں رہ جاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے مراد یہ کہ آپ نے ایک لمحے کے لیے ایک ذائقہ چکھنا ہے، پھر یہ کہ آپ نے ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل بھی ہونا ہے۔ اب رہا کہ انسان کے جو اعمال ہیں یا انسان کے جو اس کے چھوڑے ہوئے اس کے اصول ہیں یا اس کے کارنامے ہیں، وہ انسان کو مرنے نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، اب آپ کی شہادت جو ہے یہ ساری زندگی آپ کے لیے ایک بقا ہے۔ نواسہ رسول اپنی جگہ پہ ہیں، زہرہ بطول کے لخت جگر اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو آپ کا کارنامہ ہے وہ کارنامہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ درس ایک چھوڑا ہوا درس عمل جو ہوتا ہے لوگوں کا، وہ انسان کو مرنے نہیں دیتا، کہ انسان جب بھی ان کا درس، جیسے آپ نے ابھی علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر پڑھا، تو کیا علامہ اقبال کا جو تصور ہے، علامہ اقبال کا جو انہوں نے تصوف پہ انہوں نے گفتگو کی ہے، تو کیا وہ علامہ اقبال کو مرنے دے گی؟ نہیں، اقبال زندہ رہے گا۔ تو ہمیشہ کارنامے جو ہوتے ہیں وہ انسان کو زندہ رکھتے ہیں، اور وہی اسی کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کی بقا ہے، کہ انسان نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہے، جو کچھ چھوڑا ہے، جو درس عمل چھوڑا ہے، جو کارنامے کیے ہیں، وہ انسان کے باقی رہتے ہیں۔ جب وہ باقی رہتے ہیں تو انسان ان کارناموں کی وجہ سے باقی رہتا ہے۔ جی، تو علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ انسان کی شخصیت، انسان کی ذات جو ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتی۔ یہی چیز علامہ مرحوم نے بھی فرمائی، اور میں فلسفی کو کبھی کبھی مطالعہ کرتا ہوں، فلسفے کا، قدیم کا، اور میں تفریق پڑھ رہا تھا ویسٹرن فلسفی اور گریکس میتھولوجی اینڈ فلسفی میں، لیکن جب میں نے جتنے بھی فلسفرز کو پڑھا اور انسان کے نفس کا تذکرہ کرتے ہوئے، انسان کی پرسنالٹی کا، انسان کی ذات کا تذکرہ کرتے ہوئے، جہاں پر ان کے لب خاموش ہو جاتے ہیں، قلم ٹوٹ جاتے ہیں، الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور پھر ان کا دماغ بند ہو جاتا ہے، وہاں پر مجھے حدیث مبارکہ یاد آتی ہے۔ وہ ہمیں بتاتی ہے اور اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جناب انسان کی بقا جو ہے وہ انسان کے اعمال کے اندر ہے، انسان کی بقا اس کے کردار میں ہے، کہ اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کا جسم اگر فنا ہو بھی جائے لیکن ذات، اس کا کردار، اس کی روح کبھی فنا نہیں ہوتی۔ بلکہ مجھے تو ویسٹرن ورلڈ آج بھی اس بات کے اوپر بحث کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ ہماری جو پرسنالٹی ہے، اس کی جو نفس ہے، نفس کی بذات خود کوئی حیثیت ہے، یا پھر یہ ہمارا نفس جو ہے ہمارے معاشرے، ہمارے شعور اور ہمارے تخیلات اور ہماری جو وراثت کی پیداوار ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں جب
جب یہ روح عطا کی تو اس روح کے ساتھ ہمارے اندر بہت سی کوالٹیز بھی آئی ہیں، اور انسان کی ایک ایسی ذات بھی ہے جو اپنے طور پر کامل بھی ہے اور مکمل بھی ہے۔ تو دیکھنے والوں سے گزارش یہ ہے کہ جناب آپ لائیو کال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں تو جناب آپ کال کیجئے، استخارہ پروگرام میں استخارہ کروائیے، استخارہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ مصیبتوں کا شکار ہیں جناب استخارہ کا یہ پلیٹ فارم آپ کو ویلکم کہتا ہے، اور اگر آپ ڈبل مائنڈڈ ہیں اس لیے کہ آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو جناب استخارہ کے پروگرام میں کال کیجئے، اور اگر گھر کے اندر گھریلو لڑائی جھگڑا بھی موجود ہے اور ہم آہنگی نہیں ہے، میاں اور بیوی زوجین میں محبت نہیں ہے، تو استخارہ کے پلیٹ فارم سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ رشتوں کی بندش کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ پروگرام اور یہ پروگرام استخارہ آپ کے لیے مشعل راہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں تو جناب فتح حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیسے امداد ربانی حاصل کرنی چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف فون اٹھانا ہے، نمبر ملانا ہے جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اور پھر یہاں سے آپ کے لیے وظائف کے انبار لگا دیے جائیں گے۔ وہ وظائف آپ کو بتائے جائیں گے جو ہمارے پیران عظام، اولیاء کرام اور تبع تابعین کی حیات سے نکالے ہوئے کشید کیے ہوئے ہیں، جو مجرب بھی ہیں، اکثیر بھی ہیں، اور آپ کے لیے وہ آپ کی پریشانیوں کا حل بن سکتے ہیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ جناب آپ اپنی ذات کے لیے ایک فون کر سکتے ہیں یا نہیں، فون اٹھا سکتے ہیں، نمبر ملا سکتے ہیں یا نہیں، یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ کس حد تک مخلص ہیں، کتنی مخلصی آپ کی ذات کے ساتھ موجود ہے، تاکہ آپ کال کریں اور پھر یہاں سے رہنمائی آپ تک پہنچائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بات یہ ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن فرمائیے اور ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجئے تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو۔ میرے شوہر ہیں تو ان کو نا ہفتے میں اچھا میرا نام طاہرہ سلطانہ ہے، تو ہم پہلے بھی کال کرتے رہتے ہیں تو مزید مطلب رہنمائی حاصل ماشاء اللہ ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میرے شوہر نا وہ رات کو سوتے ہیں نا، جی تو جب چاند کی پہلی ہوتی ہے یا چاند کی 15 ہوتی ہے یا چاند کی 30 ہوتی ہے تو ان کے دل میں نا بہت زیادہ خوف آتا ہے، رات کو تو بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور خواب میں بولتے ہیں تو اتنا مطلب دماغ اور دل بھاری ہوتا ہے جس سے بڑا ڈرا ہوتا ہے اس طرح۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو بتائیں ایسا ان کا نام بتا دیجئے اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ ان کی والدہ کا نام رفیہ بیگم ہے اور ان کا نام ساجد۔ اور کیا یہ صرف چاند کی تاریخوں میں ڈرتے ہیں؟ چاند کی یہ جو ابتدائی ایام اور درمیانی ایام جو ماہ کے ہوتے ہیں یا اختتامی ایام، ان کے اندر ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے؟ چاند کی پہلی تاریخ کو 15 تاریخ کو 30 کو اس طرح نا مطلب درمیان جب چاند۔ جی میں سمجھ گیا میری بہن، میں سمجھ گیا۔ ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر تو ماشاءاللہ 50 کے اوپر ہی ہے۔ کتنی؟ 50 سال۔ 50 سال۔ آپ نے کسی سائیکیٹرسٹ سے چیک کروایا، کسی نفسیات کے ماہر سے؟ ہاں جی ٹیسٹ کروائے ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، لاہور گئے ہیں، مطلب اسلام آباد گئے ہیں۔ میری بہن نفسیات کے ماہرین کوئی ٹیسٹ نہیں کرتے غالباً، پھر بھی چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ہم ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ ایک ہماری بہن نے کال کی کہ ان کے جو بھی ان کے ساتھ رشتہ ہے ان کی عمر 50 سال ہے، تو انہیں چاند کی پہلی تاریخ کو، 15 تاریخ کو اور 30 تاریخ کو خوف محسوس ہوتا ہے، ہذیانی کیفیت ہو جاتی ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ کیفیات کیوں ہیں؟ تو علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سے، کہ یہ کیا کرنا چاہیے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی میری بہن گزارش یہ ہے کہ ہمارے بھائی جن کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے تو ان کا علاج کروایا جائے، اور وہ علاج جیسے آپ نے اشارہ کیا چشتی صاحب نے، نفسیاتی ماہرین اور جو سکیٹرسٹ ہیں ان سے ان کا چیک اپ کروایا جائے، اور اس کا روحانی علاج کے لیے وظائف میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں۔ جب بھی چاند نظر آئے ان تاریخوں میں، جن طریقوں میں آپ سمجھتی ہیں کہ انہیں خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، ان تاریخوں میں ایک تو صبح کی نماز کے بعد وہ 11 بار
آیت الکرسی پڑھ کر اول آخر دروشی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اور ایسے ہی رات کو مغرب کی نماز کے بعد 11 بار آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیں. یہ عمل ان ایام میں رکھیں، انشاءاللہ الرحمن ان کو ڈر خوف نہیں لگے گا. جی، تو مفتی صاحب نے بہت ہی جامع اور مختصر انداز میں آپ کی رہنمائی کی اور وسوسوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات کے لیے آپ کو وظیفہ تعلیم فرما دیا. آپ اسے جاری رکھیں اور آفٹر 41 ڈیز آپ دوبارہ سے رابطہ کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جی مجھے اپنے نا گھر کے بارے میں بات کرنی ہے اپنے. جی میری بہن بات ضرور کیجیے، لیکن غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کال کیا کریں تو کوشش کیا کریں کہ ایسے مقام سے کال کریں جہاں پر سگنلز پورے ہوں، یا پھر آپ جس جگہ پہ موجود ہیں وہاں پر اگر سگنلز نہیں آ رہے تو اپنے جو ہے وہ جگہ کو تھوڑا تبدیل فرما لیجیے کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ٹیلی ویژن کی آواز بند کرنے کے بعد کال کریں تاکہ سمجھنے میں اور رہنمائی کرنے میں آسانی ہو. اس کے بعد آپ اپنا مسئلہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر سن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی صاحب آپ کی پیر صاحب کی اور شہزاد صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سعید عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جی سعید صاحب فرمائیے. جی جی بڑی مہربانی سر. میرے آج شہزاد صاحب کو دیکھا تو میں ایک مسئلہ تھا اور پیر صاحب نے مجھے شوگر کا وظیفہ بتایا 323 بار بسم اللہ شریف وہ میں پڑھ رہا ہوں. جی جی شہزاد صاحب نے بتایا تھا کہ کریلوں کے پانی میں پاؤں رکھنے ہیں. میں نے بڑے استعمال کیا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. ایک تو یہ بات تھی. دوسرا یہ میرے سر میں بڑی خشکی اور خارش ہوتی ہے. سر کے بال 1-2 ماہ میں تقریباً گر گیا اور ہر وقت جسم سے اور سر پہ بڑی خارش دیکھتی ہے. شہزاد صاحب کے اس مسئلے میں بھی کوئی رہنمائی اور علاج تجویز فرما دیں. جی جی آپ کی بڑی مہربانی. شکریہ جی شکریہ. ماشاءاللہ یہ سعید صاحب ہمیں اسلام آباد راولپنڈی سے اکثر کال کرتے رہتے ہیں اور میرے بھائی آپ بہت ہی خوبصورت اور نفیس کالر ہیں اور غالباً آپ تمام مسائل کا حل روحانی طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وظائف سے سارے کام ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے. عاصم بن کلدہ ایک اسی قسم کا نام یہودی کا تھا جس کا یہ حدیث مبارکہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ کتاب الطب سنن نبی داؤد سے ہے. تو ایک صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے سینے میں درد محسوس ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے ایک طبیب کے پاس بھیجا اور پھر فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اس سے کہو کہ وہ اجوا کھجور کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا. تو بات یہ ہے کہ جناب سارے معاملات صرف وظائف سے نہیں ہوتے، کچھ معاملات کے لیے آپ کو طبیب کے پاس یعنی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہیے ہوتا ہے. تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سعید صاحب کو کیا کرنا چاہیے. اصل میں سعید صاحب نے جو سوال کیا نا وہ مفتی صاحب سے کی. چلیں مفتی صاحب جو جسم کی خارش وغیرہ خارش کے متعلق. جی سعید صاحب سے گزارش ہے ایک تو وہ اپنا میڈیکل چیک اپ بھی کرائیں اور دوسرا ابھی جو علامت انہوں نے بیان کی ہے اس کے لیے طبی مشورت ان کے لیے یہ ہے کہ وہ زیتون کا تیل اور اس میں نیم کا آئل، نیم جس کا مسواک بھی بتاتے ہیں کچھ لوگوں کو، ان دونوں آئل کو ہم وزن مکس کر کے اپنے سر پہ لگائیں اور اس پہ 11 بار درود شریف پڑھ کے روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کریں. انشاءاللہ الرحمن چند دن سے ان کی خارش تو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور بال بھی کافی حد تک جو ہے وہ گرنا رک جائیں گے. لیکن آپ چیک اپ کروائیں وجہ کیا ہے، اتنی سپیڈ سے آپ کے بال کیوں گر رہے ہیں. اور اس کے لیے حجامہ بھی جو ہے وہ بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے. اگر اپنے سر کا حجامہ کروائیں آپ تو انشاءاللہ ضرور اس سے بھی فائدہ ہوگا آپ کو. جی تو مفتی صاحب سعید صاحب کی رہنمائی فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلا کالر شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں نے ابھی پہلی کال کی تھی، میری کال ڈراپ ہو گئی. جی میری معذرت ہے. کوئی بات نہیں. میرا بیٹا ذرا اونچی آواز میں بولیے. میں نے نہیں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں تھوڑا مشورہ کرنا تھا، بات کرنی تھی. جی جی. میری میاں نے نا دوسری شادی کی تھی. ٹھیک ہے. 5-6 سال پہلے کی بات ہے. جی. تو درمیان میں وقفے سے نا اس کو انہوں نے ڈیورس بھی دے دی. ٹھیک ہے. لیکن نا پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ پھر کاغذ بھی مطلب بنوائے، تیار کروائے، سائن کیے، سارا کچھ سب کے سامنے، لیکن پھر بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دی.
کیا نہیں کی؟ دوسری شادی؟ طلاق نہیں دی. طلاق نہیں دی. انہوں نے طلاق دی لیکن بعد میں کہتے ہیں میں نے طلاق نہیں دی. نہیں دی. تو مطلب یہ ایسا کوئی 4-5 دفعہ ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے ہم دونوں میاں بیوی میں کافی لڑائی رہتی ہے. میرے 2 بیٹے ہیں, پہلی شادی میرے سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو مطلب میرا گھر کافی ڈسٹرب ہے اس وجہ سے. میں کہتی ہوں آپ کی ڈیورس ہو گئی ہے, آپ ادھر مت جایا کریں, اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب نہیں ہوئی ہے. تو کیا مطلب کیا واقعی نہیں ہوئی ہے؟ چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا, لیکن گزارش یہ ہے کہ ایسے معاملات فون پر جو ہے ان کی تفصیل سمجھی نہیں جا سکتی, کیونکہ کیا انہوں نے طلاق دی ہے آپ کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں, لیکن کیا اپنی دوسری بیوی کے سامنے انہوں نے طلاق دی ہے یا صرف آپ کے اطمینان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں. ایسے معاملات کے لیے آپ کو دارالافتاء سے رابطہ کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی آپ کی خوش قسمتی ہے کہ مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب جیسی معزز اور جو ہے محترم شخصیت ہمارے پاس موجود ہے, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسے معاملات کو کیا کرنا چاہیے. اور ہماری بہن کا سوال ہے کہ کیا طلاق واقع ہو گئی ہے یا نہیں. 5 یا 6 مرتبہ انہوں نے کہا ہے, اب پتہ نہیں اپنی بیوی سے کہا ہے یا پھر ان سے کہا ہے. جی اسے مبارکہ ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو سنجیدگی میں تو ہو ہی جاتی ہیں, مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں. سلاست جدہن جد و حزلہن جد, ان میں سے ایک چیز طلاق بھی ہے. تو ان کے میاں نے اگر کسی اور کے سامنے, دوسری بیوی کے سامنے یا کسی اور فرد کے سامنے بھی ان کو طلاق دی ہے, یا اگر کسی کے سامنے نہیں دی, اکیلے تنہائی میں بھی دی ہے, تو پھر بھی ہو جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دی, تو پھر اس میں گواہ دیکھنے پڑیں گے. مسئلہ وہی ہے, دارالافتاء میں رجوع کریں, گواہی جو ہے اس کا جو ہے جانچ پرکھ کی جائے گی, پھر اس پہ فتویٰ دیا جائے گا. لیکن اگر انہوں نے لکھ کر بھی رکھی ہے تحریر اسٹامپ پہ یا اس پہ اپنے سائن کر دیے ہوئے ہیں, ان کو دی نہیں, تو پھر بھی اس صورت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. ان کو نہیں, ان کی دوسری بیوی کو طلاق دی ہے, لیکن ان کے اطمینان کے لیے انہیں کہتے ہیں کہ جی میں نے اسے طلاق دے دی. اگر ان کے سامنے کہا ہے انہیں, ان کے سامنے انہوں نے 5-6 مرتبہ, تو پھر اس کو طلاق ہو جاتی ہے, پھر طلاق واقع ہو جاتی ہے. جی وچرن ہو جاتی ہے. لیکن میری بہن, آپ نے مفتی صاحب کا یہ قول بھی سن لیا جو حدیث مبارکہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو اپنا مسئلہ پراپر طور پر دارالافتاء میں لے کے جانا چاہیے اور کھل کر بیان کریں اور پھر اس پر مذہبی آراء لیں. اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرا نام کلثوم ہے. آپ کا نام کلثوم؟ وعلیکم السلام. جی جی میری بہن بولیے, لیکن ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجیے. میرے نا میں بیمار بڑی رہی ہوں. آپ بیمار رہتی ہیں, عمر کتنی ہے اور بیماری کس قسم کی ہے؟ میری عمر 40 سال 45 سال ہوئی. ٹھیک ہے, اور بیماری کیا کیا آپ کو محسوس ہوتی ہے یا ہے؟ میں پورے ٹیسٹ کرا چکی ہوں, میں کوئی دوائی نہیں چڈی, ہومیوپیتھی ساری کھا چکی ہوں. میری دوائی کوئی میرے پتا نہیں لگتا تکلیف کی. کئی بار پیٹ درد ہوتا ہے, کبھی جوڑا درد ہوتا ہے, کبھی سر درد ہوتا ہے, کوئی میں دوائی نہیں چڈی, میری فرق نہیں پڑتا. سر میں درد ہوتا ہے؟ جی کبھی سر درد ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ سمجھ نہیں آ رہی, بڑی بیماری کا علاج کروانی ہے, کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. چلیں جی, چلیں, چلیں. آپ کا سوال ہم تک پہنچا. میری بہن اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. میرا نام حمیدہ بی بی. والدہ کا نام؟ حمیدہ بی بی. حمیدہ بی بی. ٹھیک ہے, اور کس شہر سے کال کر رہی ہیں؟ چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہم چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان بہن کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں جنہیں کبھی کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے, کبھی کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے, علاج بھی کرواتی ہیں, لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی. اس بہن کو کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے, پوچھتے ہیں پیر صاحب سے. دیکھیں میری بہن, آپ کو ایک میں وظیفہ بتا رہا ہوں اور اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ نماز کی پابندی کرنی ہے, اور جب آپ فرض پڑھ لیں تو فرض ادا کرنے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ان ہاتھوں پہ پھونک ماریں, دم کریں اور سر سے لے کے پورے جسم پر آپ مس کر لیا کریں. یہ آپ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے. جو کنڈیشن بتا رہی ہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی.
جی، تو ہماری بہن جنہوں نے کال کی اور جنہیں بیماریوں کے متعلق علم نہیں ہو رہا کہ کون سی بیماری ہے، کون سا مسئلہ ہے، ان کے لیے بہت ہی یکسیر اور مجرب وظیفہ تعلیم فرمایا پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے۔ میری بہن آپ اس وظیفہ کو جاری رکھیے اور آفٹر 41 ڈیز آپ ہمیں اپنی طبیعت کے متعلق دوبارہ سے آگہی دیجیے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ آپ کس حد تک پہنچیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن فرمائیے۔ میرا بیٹا اس کو تقریباً 25 سال ہو گیا، اس کو دورے پڑتے ہیں، بہت علاج کراتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح رہتا ہے، پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کس چیز کے دورے پڑتے ہیں، کس قسم کے دورے پڑتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مرغی کے بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا صحیح ہو جاتا ہے، کچھ 2-3 مہینے کے لیے پھر پڑتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے درخواست کرنی، آپ دیکھیں کیا وجہ ہے، کوئی دوائی اثر نہیں کرتی۔ اچھا، میڈیکل ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں میری بہن آپ اپنے بیٹے کے لیے؟ جی، اپنے بیٹے کی کسی ماہر نفسیات سے ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں ڈاکٹر سے؟ ہاں جی وہ لے رہے ہیں، ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، دوائی وغیرہ بھی کھلا رہے ہیں، لیکن خاص فرق نہیں پڑ رہا۔ اچھا جی، بیٹے کا نام بتا دیجئے۔ زاہد، انوار زاہد۔ انوار زاہد، اور اس کی والدہ کا نام یعنی آپ کا؟ پروین اختر۔ چلے میری بہن آپ کا سوال ہم تک پہنچا، بتا دیجئے کس شہر سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہماری یہ بہن لاہور سے ہمیں کال کر رہی تھیں اور اپنے بیٹے کے متعلق فکر مند ہیں۔ چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے سے آپ کے بیٹے کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور بیٹے کو بھی اس کی تلقین کریں اور روزانہ تلاوت کلام پاک کو اپنے معمول میں رکھیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد 333 بار اللہ الصمد کی تسبیح کر کے بیٹے پہ دم کر دیا کریں، اولا درود شریف، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا سلام یا حفیظ کی تسبیح کر کے بیٹے پہ دم کر دیا کریں، اولا درود شریف کے ساتھ۔ یہ عمل 41 دن کر کے دوبارہ رابطہ فرمائیں۔ جی، تو میری بہن آپ نے عمل سن لیا، یہ عمل آپ جاری رکھیں، اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ 40 دن آپ اسے جاری رکھیں اور اس کے بعد ہمیں بتائیے جو طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے اس طریقے پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ مالک کائنات پہنچانے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، کیا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی پہنچ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ میرا نام فرحت ہے اور میری ماں کا نام جمیلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو میرے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں، میرا بڑا بیٹا بہت بدتمیزی کرتا ہے بہنوں سے ماں سے، اور میرا گھر اپنا نہیں ہے، حصے والا گھر ہے، اس گھر میں بہت پریشان رہتی ہوں۔ آپ ذرا، میرے بچے بھی بیمار رہتے ہیں۔ جی میری بہن ذرا میری بات کو سن لیجیے، ذرا تسلی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے بتائیے تاکہ سمجھ کر آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو۔ میرا گھر اپنا نہیں ہے، ہم حصے والا گھر میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، میرے بڑا بیٹا بہت زیادہ بدتمیزی کرتا ہے ماں سے بہنوں سے، وہ کسی کی عزت نہیں کرتا۔ اور چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہماری اس بہن نے کال کی، ان کے گھر کے اندر بہت سی پریشانیاں ہیں اور غالباً ان کا ذاتی گھر بھی نہیں ہے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے، پوچھتے ہیں علامہ صاحب سے۔ جی دیکھیں میری بہن، آپ صبح کی جب نماز پڑھ لیں، ایک تو 7 دن سورۃ البقرہ پڑھیں اپنے گھر میں، ایک پڑھ لیں یا 2-3 مل کے پڑھ لیں۔ سورۃ البقرہ 7 دن ریگولر اپنے گھر میں پڑھیں، پانی دم کر کے پورے گھر میں چھڑکاؤ بھی کریں اور سارے جتنے افراد ہیں وہ پانی پی لیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنا معمول بنائیں کہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ فلق اور ناس پڑھ کے آپ سو جایا کریں، انشاءاللہ آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی، تو آپ نے وظیفہ سن لیا، اس پر عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ مالک کائنات فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ، مشکل سے آسانی تک کا سفر استخارہ، تنگی سے فراوانی تک کا سفر استخارہ۔ آپ دیکھ رہے تھے محمود احمد چشتی کے ساتھ پروگرام استخارہ کوہ نور چینل پر لائیو۔
اور میں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے گزارش کروں گا کہ پروگرام کے اختتام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں سے کے دعا فرما دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے آج کے اس پروگرام میں جتنے کالرز آئے اور جنہوں نے جو سوالات اور اپنی حاجات کو پیش کیا سب کی حاجات کو پورا فرما. ہم سب کو ہمارے لیے تمام جتنی مشکلات ہیں وہ آسان فرما. پریشانیوں کو دور فرما. بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. پروردگار عالم ساری امت کی خیر فرما. ہم سب کی خیر فرما. سننے والوں کی دیکھنے والوں کی خیر فرما. ارض پاکستان کی خیر فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.